अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उज़्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलीम बुखारी शो। नाजरीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस के फैसले के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील पर समाअत हुई और नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ अपील वापस ले ली, जिसके नतीजे में अदालत ने नवाज शरीफ की सजा एवनफील्ड रेफरेंस में कलअदम करार देकर उन्हें बरी कर दिया। आज की ये अहम अपडेट, इसके हवाले से बात करेंगे। इसमें ये एवनफील्ड रेफरेंस था क्या, इसको रिकॉल करने की भी कोशिश करेंगे और आज के फैसले पर बुखारी साहब का तज्जिया जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, चेयरमैन पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ रहे, ये ऐलान कर दिया गया है और उनकी जगह पर जो बैरिस्टर गौहर हैं वो चेयरमैन नामजद किए जाएंगे। ये बैरिस्टर सेनेटर अली जफर जो हैं ये ऐलान कर चुके हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन को मौका नहीं देना चाहते थे कि बल्ले का निशान छीन ले, इसलिए ये फैसला किया गया। इसके क्या अवाक़िब और नताइज होंगे, इस पर हम नज़र डालेंगे। साथ ही साथ जो जनरल आसिम मुनीर हैं, उनका बतौर आर्मी चीफ 1 साल मुकम्मल हो गया, इस 1 साल का इहाता करने की कोशिश भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक बुखारी साहब। बुखारी साहब, सबसे पहले तो आज का जो अहम फैसला, आप बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। आज का जो फैसला आया उस पर आप क्या कहेंगे? और दूसरा ये कि मैं ये चाहती हूँ कि आप हमारे नाज़रीन के लिए ये एवनफील्ड रेफरेंस था क्या, किन बुनियादों पर ये अदालत में गया था और ये क्या केस था असल में, ये रिकॉल करें हमारे नाज़रीन के लिए। मेरी खुशी की वजह यह नहीं है कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ मुकदमा ख़त्म हो गया और वो बरी हो गए हैं। मेरी खुशी की वजह यह है कि इंसाफ बिलाखिर होने लगा है। आपने पूछा मुझसे कि ये एवनफील्ड्स है क्या। इससे पहले कि हम इसकी तफसील में जाएंगे, फैसला क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है। एवनफील्ड जो है, देखिए एक बात याद रखें कि नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली है, उसके ख़िलाफ़ 2 मरतबा, एक भुट्टो साहब के दौर में जब नेशनलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ था तो उनका सब कुछ छिन गया था। फिर उसके बाद दूसरी दफ़ा जब मुशर्रफ साहब ने एंटी नवाज कार्रवाइयाँ शुरू की तो उसमें भी उनको कहा गया कि पैकअप एंड गो वे। हर दफ़ा उनको माली तौर पे बहुत बड़ी ज़द पहुंची, यानी या यूँ समझें कि उनका बड़ा नुकसान हुआ। बिलाखिर उन्होंने सोचा कि यहाँ से जो कुछ भी बचा खुचा है वो समेट के बाहर जाके अब कारोबार किया जाए, विच वॉज ए नेचुरल रिएक्शन ऑफ समबडी हु हैज़ बिन डिप्राइव्ड ऑफ हिज एसेट्स ट्वाइस। तो वो यहाँ से चले गए। उन्होंने जाके वहाँ पर पहले तो अरब अमारात में कुछ बिज़नेस शुरू किया, फिर अल्टीमेटली उन्होंने एक आयरन फैक्ट्री लगाई, अगर आपको याद हो, सऊदी अरब में। और वहाँ से जो मुनाफा शनाफा उन्होंने कमाया उसके बलबूते पर उन्होंने फ्लैट्स खरीद लिए वहाँ, एवनफील्ड जिसको हम कहते हैं। आपका कोई घर है अपना? आबाई घर है। कितने का था वो जब लिया गया था? कुछ चंद हज़ार का होगा। और अब कितने का है? अब तो शायद करोड़ों में है। तो आपको अगर मैं ये कहूँ कि आप करप्ट हैं, आपने करप्शन की है, करोड़ों के घर में आप रहती हैं, कैसा लगेगा आपको? और अदालत जब आपसे रसीद मांगेगी तो कौन सी रसीद देंगी आप? मैं तो जिसमें खरीदा होगा वही रसीद मेरे पास होगी। वेरी करेक्ट, यही हुआ है एवनफील्ड्स के साथ। जब वो ख़रीदा गया तो वो 7 से 8 लाख पाउंड की प्रॉपर्टी थी और वो फैमिली जितनी उस वक्त उनके एसेट्स थे या जो उनके रिचेस थी, वो आसानी से वो फ्लैट खरीद सकती थी, उन्होंने खरीद लिया। ठीक, लेकिन पहले इसको ओन नहीं कर रहे थे जब ये केस स्टार्ट हुआ। मैं अर्ज करूँ, वो झगड़ा था कि बेनिफिशियरी कौन है, इसका ओनरशिप किसकी है। असल में नवाज शरीफ बीच में थे ही नहीं। ये दादा ने खरीदे थे और पोतों के नाम कर दिए थे और बेनिफिशियरी जो है उनकी वो मरियम नवाज थी। ठीक, लिहाजा इसका मलबा नवाज शरीफ पे डालना लीगली भी ठीक नहीं था। अब मुझे हैरत उस बात पे थी कि इमरान खान साहब ने अपने जलसों में जितनी दफ़ा भी मुतालबा किया वो कहा कि वो 10 अरब की प्रॉपर्टी के यानी बेंगलोर में रहते हैं। अगर किसी की किसी प्रॉपर्टी की कीमत ओवर ईयर्स बढ़ गई है तो जिस शख्स ने वो ख़रीदी थी वो उतने का ही रसीदें देगा, उतने का हिसाब देगा जितने की उसने खरीदी, क्योंकि रसीदें ही उसके पास वही होंगी। करेक्ट, वेरी करेक्ट। देयरफॉर वो जो करप्शन की जो वो तकरार थी वो बेमानी उस वक्त भी थी और बेमानी अल्टीमेटली भी साबित हुई है। ठीक है जी, एक तो ये यानी तो उस वक्त तो ये भी कहा गया था कि हमारे पास बहुत रसीदें हैं, जो खान साहब की तरफ से कहा गया था कि हमारे पास पूरे सबूत हैं, रसीदें मिल गई हैं जी। जिसके बाद उन्होंने कुछ सबूत बनाने की कोशिश। मैं अर्ज करूं आपसे कि जितने भी उन्होंने सबूतों की बात की, अदालत में जो कुछ भी पेश हुआ वो सारा जो है वो ऑथेंटिक नहीं था।
تھوڑا سا اس کیس کیسے بنا یہ اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور کس وقت میں بنا رائٹ. یہ سب کچھ جناب اس وقت میں ہو رہا تھا جس دور کو بقول علی احمد کرد کے کہ وہ سیاہ ترین دور تھا، اس لیے کہ پاناما کے اوپر آپ نے کیس بنایا ایک ایسے شخص پر جس کا پاناما میں نام نہیں تھا. یہ تو آپ کو پتہ ہے، تو جی، نواز شریف کا نام نہیں تھا. سورج کی روشنی کی طرح سے واضح چیزیں ہیں. ان کو آپ کہیں پرسیکیوٹ نہیں کر سکے تو پھر اس وقت کی عدالت نے ان کو اقامہ پر نکالا. اقامہ جو ایک ایسی تنخواہ تھی جو انہوں نے اپنے بیٹے سے لینی تھی، لی نہیں تھی. اس کو کہا کہ نہیں یہ ریکوریبل تو ہے. یہ اتنا بڑا مذاق تھا انصاف کا کہ آپ تصور نہیں کر سکتی ہیں. جہاں کہیں بھی اس کی باز گشت گئی ہوگی انہوں نے تبرہ ہی کیا ہوگا پاکستان کے سسٹم آف جسٹس کے اوپر اس وقت. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو سہولت کاری کا عالم یہ تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پی ٹی وی پر حملہ کے کیس میں مفرور تھے جب ان کو پرائم منسٹر بنا دیا گیا. کوئی نہیں بولا، کسی کا انصاف نہیں بھڑکا. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ججز جو ہیں عدالتوں سے واضح دے رہے ہیں. خان صاحب جلسے کر رہے ہیں، جلسوں میں وہ نواز شریف کے اوپر مربع ڈال رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں جلسوں میں یہ فیصلے نہیں ہونے، ریٹ لے کے آؤ ہمارے پاس، دیکھو پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں. اور ایسا ہی ہوا، انہوں نے ریٹ کی اور اس کے اوپر ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ کھوسوی، گلزاری، ثاقبی، بندیالی یہ عدالتیں جب تک بھی رہیں اس وقت تک انصاف کے ساتھ کیا کیا کھلواڑ ہوا، میرا خیال ہے اس کی تفصیل میں اب ہم جانے بیٹھیں گے تو پورے پروگرام کا وقت جو ہے وہ گزر جائے گا. کیا ہو رہا تھا اس وقت؟ پہلی بات تو یہ کہ جعلی مقدمے بنائے جا رہے تھے، چاہے نیب استعمال ہو رہی تھی، چاہے ایف آئی اے ہو رہی تھی، چاہے اینٹی کرپشن ہو رہی تھی. ان مقدمات کو چلایا جا رہا تھا، چلا کے ان کی بنیاد کے اوپر بے بنیاد گواہوں اور ثبوتوں کے باوجود فیصلے کیے جا رہے تھے اور سزائیں سنائی جا رہی تھی. ٹھیک ہے نا، یہ ایک دور ہمارے یہاں رہا ہے. مگر مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ جب وہ یہ فیصلے کر رہے تھے تب تو یہ عدالتیں ٹھیک تھی. اب وہی عدالتیں ان کو ثبوت نہ ہونے کی، گواہ نہ ہونے کی وجہ سے اگر ریلیف دے رہی ہیں یا ان کو بری کر رہی ہیں تو یہ عدالتیں جو ہیں لاڑنا پن ہے. تو یہ پھر نیب پر بھی تو ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. کریکٹ. نیب تو جس بری طرح سے استعمال ہوئی تھی اس کی تو میرا خیال ہے اب مثال دینا جو ہے وہ بے معنی اس لیے ہے کہ وہ چیئرمین صاحب رہے نہیں ہیں جو ایک ویڈیو سے ایسے بلیک میل ہوئے کہ ان کو ڈکٹیٹ کراتے رہے مہاتما صاحب بھی اور ان کے بندے بھی، کس کو کتنی سزا دینی ہے، کس نے کس جیل میں جانا ہے، کس کا کہاں کمرہ تیار ہو رہا ہے. یہ سارا کچھ تو ہم پریس کانفرنسز میں سنتے تھے نا. تو یہ ہمارے اس چیئرمین صاحب جو تھے نیب کے، انہی کی تو. لیکن بخاری صاحب ابھی بھی تو یہی ہو رہا ہے نا کہ ابھی جب نواز شریف صاحب نے واپس آنا تھا تو ایک نون لیگ فوراً سے کہہ رہی تھی کہ اپیل بحال بھی ہو جائے گی، پھر فیصلہ بھی آ جائے گا اور فیصلہ بھی نواز شریف کے حق میں آ جائے گا. تو یہ جو ایزیوم کیا جا رہا تھا تو یہ آج بھی یہ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں، آپ کو. میں سمجھ گیا ہوں آپ جو کہنا چاہ رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب کوئی کھوسا، کوئی گلزار، کوئی ثاقب نثار، کوئی عطا بندیال جو ہے وہ چیف جسٹس نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن جب ٹاپ کے اوپر ایسی لیڈرشپ آ جاتی ہے جس سے توقع ہوتی ہے کہ انصاف کے مطابق فیصلے ہوں گے تو پھر آپ اپنا کیس نئے سرے سے لڑتے اور اپنا بیانیہ نئے سرے سے سناتے ہیں. ٹھیک. لیکن بخاری صاحب تاثر تو یہ بھی ہے نا کہ آج بھی جو عدالتوں کا فیصلہ ہے، جن عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں ان کو بڑے آرام سے لوگ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں سے کیا فیصلہ آئے گا. اچھا یہ تو آپ نے بات کر دی، لیکن جو خان صاحب کے حوالے سے جو کیسز ہیں ان کی بات نہیں آپ کر رہی. وہ عدالتیں اگر اب چلا رہی ہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. یعنی ایک سا پیمانہ ہونا چاہیے نا جی ہر ایک کے لیے. وہ بھی سابق پرائم منسٹر ہیں، یہ بھی سابق پرائم منسٹر ہیں. تو اب جو کیسز چل رہے ہیں ان کے ساتھ چونکہ گواہیاں اور ثبوت موجود ہیں اس لیے ان میں سے جان بچانا ذرا مشکل ہے. اور یہ تو ایون فیلڈز کیس کی میں نے کہانی آپ کو سنا دی ہے کہ یہ تو من گھڑت کیس تھا، بے بنیاد گراؤنڈز کے اوپر یہ بنا تھا، لہذا فضل آؤٹ ہو گیا. میں اس کی بہترین مثال یہ دے سکتا ہوں کہ مریم نواز جو ہیں وہ چونکہ کہا گیا تھا کہ وہ بینیفیشری ہیں اس کی، ان کو عمران خان صاحب کے دور حکومت میں اور ثاقبی اور بندیالی دور میں ہی ریلیف ملا تھا نا. جب ان کو کہا تھا کہ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں، تو یہ کوئی ایکیوز تھے نا نواز شریف صاحب اس میں. اس وقت بھی عدالت نے یہ آبزرو کیا تھا کہ جب وہ آئیں گے، پیش ہوں گے عدالت کے سامنے تو ان کی اپیل کا فیصلہ کیا جائے گا. وہ فیصلہ اب ہو گیا ہے. جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ نیب نے بھی وہ اپیل جو ہے وہ دوسرے مقدمے کی وہ واپس لے لی ہے، کیونکہ ان کو بھی پتا تھا کہ اس مقدمے کے اندر کوئی جان نہیں ہے. یہ ہو گیا جناب. اب دوسری بات جو ہے وہ اس حوالے سے کی جا رہی ہے جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. جو شہباز شریف صاحب آج انہوں نے کہا کہ بھائی میں لاہور میں بھگت رہا ہوں عدالت، نواز شریف صاحب اسلام آباد میں کھڑے ہیں، اور کیا ہوتا ہے لیول پلینگ فیلڈ جی. ٹھیک ہے. جو اپنے اپنے کیسز جو ہیں وہ اگر عدالتوں کے ذریعے لڑے جا رہے اور ان سے جان چھڑائی جا رہی ہے، جان چھٹ رہی ہے،
تو اس سسٹم کو چلنے دینا چاہیے کہ میرٹس کے اوپر فیصلے ہوں، چاہے وہ نواز شریف ہیں، چاہے شہباز شریف ہیں، چاہے مریم ہیں، چاہے مہاتما صاحب ہیں۔ تو میرے خیال سے اگر ایک ایسا دور آ گیا ہے جہاں ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ میرٹس کے اوپر فیصلے ہوں گے، تو پھر ہمیں میرے خیال سے عدالتوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھا جو سب سے زیادہ سینسٹیو کیس تھا، اس کی لائیو کوریج کروائی گئی۔ اس قسم کے کیسز تو یا ان کیمرہ ہوتے تھے اور یا بہت محدود آڈینس کے سامنے طے کیے جاتے تھے، اس لیے کہ اس کا جو ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جو بڑے بڑے نام بنے اس وقت وکلا کے، فلاں نے فلاں کیس جیت لیا، فلاں نے فلاں کیس جیت لیا، آپ نے دیکھا کس قسم پرسی سے دو چار تھے وہ لوگ جب ان سے دو جملے سٹیٹ نہیں بولے جاتے تھے۔ Having said this, پھر اس فیصلے کے خلاف بھی کوئی اس طرح سے لوگوں کی آوازیں نہیں اٹھی نا، اگر وہ آن کیمرہ ہو گیا؟ ہاں دیکھیں، میں عرض کروں آپ سے، انصاف ہوتا نہیں ہے، ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ یہ ایک بہت پرووربل سیئنگ ہے۔ سہولت کاری کی بھی بدترین مثالیں ہم نے دیکھی ہیں۔ میں آپ کو اگر بیان کرنا شروع کروں تو میں نے کہا تھا کہ بہت وقت جو ہے اس کے اندر لگے گا۔ دیکھیں نا، ایک طرف تو آپ ایک شخص کے بارے میں ایک جے آئی ٹی بنا رہے ہیں اور انپریسیڈنٹڈ طور کے اوپر اس میں اس وقت کی سیکورٹی کے اداروں کے لوگ بٹھا رہے ہیں، اور پھر آپ کو تسلی نہیں ہے، ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں شاید کوئی گنجائش نکل رہا ہے، پھر اس کے اوپر سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں ہم نے یہ پھر اس کے اوپر آپ ایک نگران جج مقرر کر رہے ہیں۔ تو اس طرح تو مقدمات بنائے گئے تھے، تو آپ خود ہی سوچیں نا پھر ان کا کیا حال ہونا تھا۔ تو آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو آپ کئی اعتبار سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ the merits is now prevailing، اور میرٹس پرویل کرنا چاہیے، اور یہ فیصلے جو ہیں یہ میرٹس پر ہونے چاہیے۔ دو تین باتیں جو ہیں اس حوالے سے وہ کہنی ضروری ہیں کہ آج یہ فیصلہ کیا کس بنیاد پہ ہے جسٹس صاحب نے۔ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ عدالت نے فیصلہ دیا تھا کہ بے نامی کے لیے 4 چیزوں کا ثابت ہونا ضروری ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان میں سے ایک بھی چیز ثابت نہیں ہوئی تو وہ بے نامی کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ اچھا جاؤ جی تسی چھٹی ہے تہاڈی، عیش کرو تسی۔ انہوں نے کہا کہ یہ 4 چیزیں ثابت کرنا استغاثہ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، اور یہ 4 چیزوں میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ ثابت نہیں ہوئی تو پھر کیا بنے گا مقدمے کا؟ بری ہوگا نا مقدمے میں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو باقی کے مقدمات رہ گئے ہیں زیادہ نہیں ہیں، وہ اس کو بھی انہوں نے اسی طرح سے اللہ کے بھروسے پہ چھوڑا ہوا ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا عدالت کا وہ اس کو منوان جو ہے وہ مانیں گے۔ اب آ رہی ہے جناب اس کو لے دے کے جو انتخابات کے حوالے سے جو مس نومرز ہمارے ہاں آ رہے ہیں سننے میں، کوئی کہہ رہا ہے جی الیکشن جو ہے 8 فروری کو نہیں ہو رہا، کوئی کہہ رہے ہیں جی یہ اگست میں ہوں گے، کچھ تو ایسے بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی اگلے سال ہوں گے۔ لیکن اس پہ عرفان صدیقی صاحب نے جو ہے وہ کریکٹ، وہ جواب صحیح اس لیے ہے کہ اگر آپ اس کی حقائق دیکھیں تو کورٹ کے اندر حکومت کی طرف سے اٹارنی جنرل نے لکھ کے دیا ہے کہ الیکشن 8 فروری کو ہر صورت میں ہوں گے۔ اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب جو ہیں سپریم کورٹ کے، ان کی آبزرویشن ہے کہ اسے اب آپ پتھر پر لکیر سمجھیں۔ جب اس قسم کی گفتگو ہو چکی ہو تو اس الیکشن کو مزید پوسٹ پون کرنا، ایون کچھ ایکس پر کچھ یہ خبریں بھی گردش میں ہیں کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہی یہ پلی لے کر جائے گا، یہی درخواست دائر کرے گا کہ یہ جون میں جا کے الیکشنز کروائے جائیں۔ ایسی باتیں میں عرض کروں اس کے اوپر چونکہ سیر حاصل بحث ہو چکی ہوئی ہے، اس کے اوپر سپریم کورٹ میں پروسیڈنگز ہو چکی ہوئی ہیں، اس کے اوپر متعلقہ پارٹیز چاہے وہ الیکشن کمیشن ہے چاہے وہ نگران حکومت ہے، انہوں نے کمٹمنٹ دی ہوئی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ کسی بھی طریقے سے یہ الیکشن 8 فروری سے آگے جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا بخاری صاحب، یہ ایون فیلڈ ریفرنس کے حوالے سے ایک وقت میں ہم نے دیکھا کہ یہ کیسز بنائے گئے، عوام میں یہ تاثر بلڈ کیا گیا، نواز شریف کے خلاف ایک سینٹیمنٹ پیدا کیا گیا جس میں جو خان صاحب ہیں انہوں نے نواز شریف کرپٹ ہونے کے کچھ ایسے نعرے بھی لگائے، پھر اس کو استعمال اس طرح سے کر کے کیا کہ ایک خاص سوچ ڈیولپ کی گئی۔ اب جب یہ سارے کیسز ریورس ہو رہے ہیں تو کیا اس سے نواز شریف کو فائدہ ہوگا؟ کیا ایبسلیوٹلی، مطلب یہ تو کوئی کہنے کی بات ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، ایک تو یہ کہ اس وقت کی حکومت، اس وقت کی عدالتیں ایکسپوز ہو گئی ہیں، جس سہولت کاری کی ہم نے بات کی، جس طرح سے کیسز بنائے گئے وہ ہم نے بات کی۔ اب وہ اگر ان کی جان چھٹ رہی ہے ان مقدمات سے تو یہ ایک نیچرل عمل ہے کہ اگر آپ کے پاس بیسز نہیں ہے، اگر آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے، اگر آپ کے پاس پروفس نہیں ہیں تو کیسز تو فارغ ہوں گے۔ یقینی طور پہ یہ ان کے پولیٹیکل کیریئر کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ وہ ایک طرح سے پھر سے ایک آزاد شہری بن گئے ہیں، ایک چھوٹا موٹا مقدمہ رہ گیا ہے، اس کا بھی وہی فیٹ ہوگا۔ تو یہ جو العزیزیہ کا بھی آپ کو یہی لگ رہا ہے کیونکہ وہ بھی انہی میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اندر بھی ان کی اپیل نیب نے یہ بنائے تھے، اور جی میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جس نوعیت سے مقدمات بنے تھے اسی رفتار سے اور اسی
یعنی بنیاد کے اوپر جس پر یہ کیس ختم ہوا ہے اسی کے اوپر وہ بھی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا بخاری صاحب. ناظرین، بیرسٹر علی ظفر جو کہ سینیٹر بھی ہیں، انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن نہیں لڑ رہے. یعنی خان صاحب جو ہیں وہ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں لڑ رہے. سینیٹر علی ظفر جو ہیں وہ ہفتے کو پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کرانے جا رہے ہیں، اور جو نام سامنے آیا ہے وہ بیرسٹر گوہر کا ہے کہ وہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ نامزد ہو چکے ہیں. بخاری صاحب، سب سے پہلے تو بیرسٹر گوہر کا نام بطور چیئرمین کیسی چوائس ہے؟ دوسرا یہ کہ جب یہ نام نومینیٹ ہوا تو اس نومینیشن کے بعد میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ کیا ان کے پاس کوئی سیاسی شخص نہیں تھا کہ جس کو نومینیٹ کیا جا سکتا تھا، یا پھر جو خان صاحب ہیں وہ اعتبار کرنے پہ تیار نہیں تھے؟ سوال آپ کا اہم ہے، لیکن میرے خیال سے آپ کے سوال کا براہ راست جواب دینے سے پہلے تھوڑا سا کمپیریٹیو ٹرمز میں ہم بات کر لیتے ہیں کہ آج پی ٹی آئی کو جس صورتحال کا سامنا ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے. اب آپ کہیں گی کہ وہ شیئر کیا جائے ہمارے ناظرین کے ساتھ. آپ کو یاد ہے کراچی کی ایک بڑی پارٹی جو شہری علاقوں میں سندھ کے اکثر ڈومینیٹ کرتی ہے الیکشن میں اور لوکل باڈیز میں، ان کے آپ کو پتہ ہے کہ بھائی جو ان کے قائد تھے بڑے شعلہ بیان وہ تھے، اور جب ان کی یعنی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں بنی اور ان کے خلاف مقدمات جو ہے وہ قائم ہونے لگے تو وہ مقدمات سے ڈر کے کہہ لیجئے یا مقدمات سے جان چھڑانے کے لیے یہاں سے جا کے لندن میں بس گئے. ٹھیک ہے جی. اور پھر وہ لندن سے باقاعدہ ٹیلی فون کے اوپر جو ہے اپنی پارٹی کی قیادت کرتے تھے، انسٹرکشنز دیتے تھے، اور یعنی پارٹی وہ چلا رہے تھے. اس طریقے سے رابطہ کمیٹی کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا تھا. پھر یوں ہوا کہ وہ کافی عرصے کے بعد وہ بیمار رہنے لگ گئے، اور اس کیفیت میں جب وہ خطاب کرتے تھے تو کچھ ڈس جوائنٹڈ بھی ہو جاتے تھے، کچھ ایسی باتیں کر دیتے تھے جن کی کسی کو کوئی سمجھ نہیں آتی تھی. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ بیکی باتیں کرنے لگ گئے تھے، اور یہ تاثر ان کی پارٹی کے اندر بھی تھا کہ حضرت صاحب جو ہیں وہ اب بلکہ ایک دوسرے سے سوال پوچھتے تھے کہ یار وہ پھر تو نہیں کوئی نہیں قائد صاحب نے. اس طرح کی کیفیت بھی وہاں رہی. جب ان کے جو لوگ تھے یہاں رابطہ کمیٹی کے، ان میں سے کوئی ایک صاحب تھے، وہ بھائی کو فون کے اوپر بتاتے رہتے تھے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. جب دیکھا انہوں نے کہ پارٹی جو ہے اس کے اندر جو ہے یہ چمگوئیاں ہو رہی ہیں اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کا ذرا یوم حساب مقرر کیا جائے. تو انہوں نے رابطہ کمیٹی کا ایک اجلاس بلایا. اچھا. بڑا فیمس واقعہ ہے یہ، ساری دنیا نے دیکھا کیونکہ یہ اس وقت لائیو چل رہا تھا اور ساری ٹی وی سکرینز کے اوپر بھی ہم نے دیکھا. اور جب وہ سارے جمع ہو گئے وہاں تو انہوں نے پھر ورکر سے کہا کہ ان کی ٹھکائی لگاؤ. تو وہ کس قسم کی ٹھکائی لگی تھی، کاش ہم وہ اس وقت وہ ویڈیو چلا سکتے یہاں پر. تو آگے وہ تھے اور پیچھے ورکر سے کسی کو تھپڑ پڑ رہے ہیں، کسی کو جوتیاں پڑ رہی ہیں کسی کو. تو یہ حال ان کا ہو گیا تھا. لیکن پھر جب دیکھا لوگوں نے، پارٹی کے لوگوں نے، پارٹی کی لیڈرشپ جو تھی مقامی کی، یہ تو بہت زیادتی ہونے لگی اب، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم اپنے جو فیصلے ہیں وہ یہاں مقامی طور پر کر لیا کریں. تو بھائی صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے وہ بھائی صاحب تو بڑے یعنی بلند حوصلہ اور بڑے طاقتور سمجھے جاتے تھے. پھر انہوں نے ایک دن اچانک یہ فیصلہ کیا کہ باقی سب فارغ ہیں، قمر منصور پارٹی کا ہیڈ ہوگا. یہ وہ سملیرٹیز ہیں جس کی طرف میں آپ کو لے کے آتا ہوں پی ٹی آئی میں، کہ پی ٹی آئی میں کیا ہو رہا ہے. دیکھیے، جب سے عمران خان صاحب جیل میں گئے ہیں پی ٹی آئی کے حصے بکھرے ہونے شروع ہو گئے. سب سے پہلے تو دو بڑے گروپ بنے، ایک علیم خان اور جہانگیر ترین کی قیادت میں، اور دوسرا بنا پرویز خٹک کی قیادت میں. تو جو الیکٹیبلز کی ایک لاٹ تھی جنہوں نے پارٹی کے اندر الیکشن ووٹ کے بلبوتے پہ جیتا تھا، وہ ساری تو سپریٹ ہو گئی. جو لوگ باقی رہ گئے ان میں سے کچھ مفرور ہیں، کچھ کے خلاف مقدمات ہیں. تو پارٹی واقعتاً قسم پرسی سے دوچار ہے. لیکن اب یعنی الیکشن کمیشن کے فیصلے کے تحت ان کو پارٹی کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن کروانے ہیں. جو ماضی میں ہوئے دو الیکشن اس کی ساری کہانی ہم اپنے ناظرین کو سنا چکے ہیں. ایک جو ہے وہ جسٹس وجی الدین احمد ریٹائرڈ جو ہیں ان کی قیادت میں ہوئے تھے، اور دوسرے تسنیم نورانی جو انٹیریئر سیکٹری رہے تھے ہمارے، ان کی. اور وہ دونوں کو خان صاحب نے یک جنبش قلم اڑا دیا تھا کہ آپ گھر جائیں دونوں. یعنی ان کے نتائج کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. اب چونکہ الیکشن کمیشن نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر آپ نے انٹر پارٹی الیکشن 20 روز میں نہ کرائے تو آپ کو ایک تو بلے کا نشان نہیں ملے گا،
اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپشن بھی الیکشن کمیشن کے پاس رہے گا کہ وہ پی ٹی آئی کو بغیر الیکشن کرائے اجازت دیتے ہیں الیکشن لڑنے کی کہ نہیں. ٹھیک ہو گیا. لہٰذا فیصلہ تو اب کرنا ہے کہ کسی نہ کسی نے, چاہے وقتی طور پر ہے چاہے مختصر عرصے کے لیے ہے, چیئرمین بننا ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیے جناب وہاں کیا ہو رہا ہے. وہاں یہ ہو رہا ہے کہ ایک وکلا کی نئی پود کہہ لیجئے یا ایک نئی لاٹ جو ہے وہ اچانک کریٹ ہو گئی ہے پی ٹی آئی کے اندر, جو مقدمات لڑ رہے ہیں ان کے. ان میں نئے نئے نام بھی ہیں, کچھ پرانے نام ہیں, کچھ نئے نام ہیں. ان وکلا کی پہلے سے آپس میں لڑائیاں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. اب ہمیں بتایا جا رہا ہے جی, ایک صاحب نکلتے ہیں اندر سے, وہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی الیکشن نہیں ہوگا, وہ مہاتما جو ہیں وہ چیئرمین رہیں گے. دوسرا نکلتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جناب انہوں نے فلاں کو نامینیٹ کر دیا ہے, جس حوالے سے علی گوہر کا نام اب ہمارے سامنے آ رہا ہے. لیکن دال جوتیوں میں بٹ رہی ہے. جو حالات ہیں ایسے لگتا ہی نہیں ہے کہ پارٹی کی کوئی آرگنائزیشن ہے. جو فیملی کے لوگ ہیں, چاہے وہ بشرا بی بی ہیں, چاہے وہ ان کی بہنیں ہیں مہاتما کی, وہ ایک الگ راہ الاپ رہی ہیں. وکلا, جیسے میں نے کہا کہ وکلا کی لاٹ بھی آپس میں تقسیم شدہ ہے. سیاستدانوں کا حال یہ ہے کہ بھائی کچھ لوگ تو آپ کے پاس موجود ہیں نا, آپ ان میں سے کسی ایک کو کھڑا کر دیتے, لیکن خان صاحب اپنی مرضی کے علاوہ کسی بندے پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں. یعنی بخاری صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بچی کھچی اس وقت پی ٹی آئی ہے اس کے بھی دھڑے ہو چکے ہیں, اور وہ دو گروپ ہیں, ایک وکیلوں کا گروپ ہے, ایک سیاستدانوں کا گروپ ہے. اور وکیلوں کے گروپ میں بھی کئی گروپ ہیں. میں آپ کو ایک اور مثال دے دوں اس کی. کھوسا صاحب جو ہیں وہ اپنی درفنتریاں چھوڑ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے تو مہاتما نے کہا ہے یہ کہ یعنی کوئی الیکشن نہیں ہو رہا, اور جب مطلب ہے جب صورتحال آئے گی تو ہم دیکھ لیں گے. اب تک جتنے نام فلوٹ کیے جا رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی نام ایسا نہیں ہے جو حضرت صاحب نے دیا ہو. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی شیر افضل مروت یا علی ظفر نے جو کہا ان کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے. یعنی ایک دوسرے کی کنٹرڈکشن ہو رہی ہے فرام امنگ دا لاٹ آف دا لائرز ایز ویل. تو ویسے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو خان صاحب ہیں وہی مختلف قسم کے بیانات دے رہے ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ خان صاحب کو بھی میرے خیال سے صورتحال کی سمجھ نہیں آ رہی. ایک تو یہ کہ انہوں نے یہ اینٹیسپیٹ نہیں کیا تھا کہ اس طریقے سے الیکشن کمیشن جو ہے یک جنبش قلم, وہ پارٹی انتخابات جو ہوئے تھے ان کے انٹر پارٹی, ان کو ریجیکٹ کر دے گا اور نئے الیکشن کے لیے کہے گا. تو صورتحال نہیں تھی ان کے لیے, میرے خیال سے سمجھ نہیں آ رہی ہاؤ ٹو ریئیکٹ ٹو اٹ. دوسرا بات ٹرسٹ کی ہے. دیکھیں نا, کسی سیاستدان پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. میں دو مثالیں دے دیتا ہوں نا آپ کو. دیکھیے انہوں نے کو چیئر پرسن بنایا شاہ محمود قریشی صاحب. پارٹی میں ان کی کوئی پذیرائی نہیں تھی, ان کے کہنے پر کوئی ایک میٹنگ نہیں ہوئی جس کی صدارت انہوں نے کی ہو. اس کے بعد انہوں نے کہا ایک اور تجربہ کرتے ہیں, پرویز الہی صاحب کو لے آتے ہیں, وہ بھی پارٹی کے صدر بنے. ان کی بھی پذیرائی کوئی نہیں تھی, ان کے کہنے پر بھی کوئی میٹنگ نہیں ہو کے دی. تو اٹس اے کویسچن آف ٹرسٹ آلسو. تو یہ پارٹی جن مفروضی حالات میں بنی تھی, جس میں پنپی تھی, اس کا نیٹ رزلٹ یہ ہے کہ پارٹی کی ایسے لگتا ہے کہ کوئی بیس نہیں ہے. مقبولیت اپنی جگہ وہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے, ایک فیکٹر ہے, ہم مان لیتے ہیں. لیکن اگر آپ کی پارٹی آرگنائزیشن نہیں ہے, جس کی طرف خان صاحب نے کوئی توجہ نہیں دی, انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں سے صرف دھرنے دلوائے, لانگ مارچ کروائے, احتجاج کروائے. پارٹی کی آرگنائزیشن کی طرف تو انہوں نے رتی بھر توجہ نہیں دی. ہی تھاٹ ون مین پارٹی. یہ رویہ جو ہے کس طرف ریفلیکٹ کرتا ہے وہ میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں. جن ملکوں میں بھی ون مین پارٹی رہی ہے, ہمارے ملک میں بھی رہی ہیں. اٹس اے کلیئر ڈکٹیٹرشپ. کریکٹ, یہ اس کی ایک فارم ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت خان صاحب, ان کی پارٹی, ان کی پارٹی کی لیڈرشپ سب کنفیوژن کا شکار ہے. کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی اور وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے. لیکن بخاری صاحب یہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے یہ ہماری دوسری پارٹیز میں بھی ہے کسی حد تک. دیکھیں ایک تو آپ پرسنلٹی کلٹ کی بات کر رہی ہیں نا, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن سب کے پاس ایک پوسچرنگ ہے. مثلا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے وہ موجود ہے پیپلز پارٹی کے فیصلے کرنے کے لیے, اسی طرح نون لیگ کے فیصلے کرنے کے لیے. مگر یہاں تو جو خان صاحب چاہتے تھے وہی قانون تھا, وہی پارٹی تھی, وہی سب کچھ تھا. اسی لیے چونکہ پارٹی کی آرگنائزیشن لیک کرتی ہے, اس لیے پارٹی مشکل حالات میں پارٹی لگ ہی نہیں رہی ہے. سسٹین کرنا بھی مشکل ہاں, سسٹین کرنا بہت مشکل. جتنے پریشرز ہیں, جس قسم کے پریشر آگے آنے والے ہیں, الیکشن میں کیا ہوگا اگر خان صاحب جیل سے باہر نہیں آتے ہیں, ہو ول لیڈ دا کیمپین؟ آپ بتائیے مجھے. شاہ محمود قریشی صاحب بھی باہر نہیں آ رہے ہیں, تو کون لیڈ کرے گا, کس پریمیسز پر لیڈ کریں گے؟ مقبولیت کا فیکٹر تو ہے ہی نہیں, وہ تو جیل میں ہے. خان صاحب تو کہتے ہیں کہ ان کی جگہ پہ اگر وہ کھمبے کو بھی نامینیٹ کر دیں گے تو وہ الیکشن جیت جائے. یہ بخار پہلے بھی بہت سارے سیاستدانوں کو چڑھا تھا, لیکن ثابت کبھی نہیں ہوا.
یہ جو ہے نا پرسنالٹی کلٹ کی پارٹیوں میں یہی نقصان ہوتا ہے. اچھا تو بخاری صاحب ابھی اکبر اسبابر بھی تو کھڑے ہو گئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھونڈے انداز میں پارٹی الیکشن قبول نہیں ہے, جلدی نئے لائحہ عمل کے ساتھ. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ چونکہ فاؤنڈنگ ممبرز ہیں پارٹی کے, اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ موقع ہے اس وقت, ہر آدمی جو ہے وہ پارٹی کے لگامے کھینچ رہے ہیں. منحرف بھی ہو گئے تھے, ان کو نکال دیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے فارن فنڈنگ والا کیس کر دیا تھا اس کے اوپر جب ان کو پارٹی سے نکالا گیا, اس کے تحت نکالا گیا تھا. وہ ایک لمبی کہانی ہے بعد میں کسی وقت صحیح, لیکن ان کا یہ کلیم کہ میں فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہوں, میری بھی پارٹی اتنی ہے جتنی کسی کی بھی ہے, لہٰذا انہوں نے کہا کہ جناب میں بھی آ رہا ہوں, تگڑے ہو جائیں. تو یہ ایک اور اس میں یعنی جس پارٹی کا حال ہم نے ابھی بیان کیا ہے, یہ اس میں ایک اور درفنتنی ہے کہ ایک پانچواں فیکٹر جو ہے وہ بھی شامل ہونے جا رہا ہے. پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ باہر آ کے پارٹی کی پولیٹیکل کیمپین کو, الیکشن کیمپین کو لیڈ کر سکے گی کہ نہیں کر سکے گی, بظاہر اس کا کوئی امکان دکھائی نہیں دیتا ہے. اس لیے کہ ہر مقدمہ جو ہے وہ اپنے منطقی انجام تک ابھی نہیں پہنچا ہے, اور جو فیصلے اینٹیسپیٹ کیے جا رہے ہیں اگر وہی ہوتے ہیں تو یہ لیڈرشپ باہر آ کے اپنی پارٹی کو لیڈ نہیں کر پائے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پارٹی کی فیٹ کیا بنتی ہے اور کس طرح کی یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ میرے خیال سے جیسا میں نے کہا, میں اپنے لفظوں کو ذرا تھوڑا ری فارمولیٹ کر لیتا ہوں کہ جس اعتبار سے یہ پارٹی ری ویمپ ہو کے 2018 کے الیکشن میں گئی تھی, اسی اعتبار سے ہر چیز اپنے انڈو ہونے کے پروسیس میں ہے. تو نتیجہ آپ خود اخذ کر لیں, میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا بخاری صاحب. ناظرین, جنرل عاصم منیر کا بطور آرمی چیف 1 سال مکمل ہو چکا ہے, اور آرمی چیف نے کمان سنبھالی تو اس وقت بہت سے مسائل کا شکار تھا پاکستان. سیکیورٹی مسائل تھے, معیشت, سیاسی عدم استحکام اور امن و امان کی جو صورتحال ہے اس کا شدید قسم کا سامنا تھا. اس کے علاوہ جو گزشتہ حکومت کی پالیسیز تھیں اور سیاسی ترجیحات تھیں, ان کی وجہ سے جو معاشی طور پر ملک ہے وہ دیوالیہ ہونے کے قریب تھا. یہ اتنے سارے چیلنجز کا سامنا تھا. بخاری صاحب, کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس 1 سال کو؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ایک تجربہ تو کیا تھا پچھلی حکومت جو تھی پی ٹی آئی کی, اس کے دور میں 1 پیج منترا کا. جی, وہ دعوے اس کے بہت تھے, کیونکہ ہر سوال کے جواب میں آپ ان سے پوچھے موسم کیسا ہے, وہ کہتے تھے جی ہم 1 پیج پر ہیں. تو لیکن اس کا بہت ہی غلط استعمال ہوا, اس لیے کہ وہ بعد میں جب بھانڈا پھوٹا تو آپ نے دیکھ لیا, کوئی غدار نکلا, کوئی میر جعفر نکلا, کوئی میر صادق نکلا. تو وہ انجام تو ہم نے دیکھ لیا. لیکن یہ جو سال ہے اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف جو کارروائیاں شروع کی گئیں اس کے نتائج نکل رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کچھ اکثر ختم ہو گئے ہیں, لیکن پہنچا جا رہا ہے ان لوگوں تک جو یہاں تخریبی کارروائیوں کا حصہ رہے ہیں یا حصہ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑی مثال یہ پیدا کی انہوں نے کہ جناب اپنے ادارے کے اندر احتساب کی مثال جو ہے اس کو یعنی ایک جواز بنا کے کہ ہم دوسروں کا احتساب اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہم اپنا احتساب کر رہے ہوں. تو آپ نے دیکھا کہ فوجی لوگوں کو سزائیں بھی ہوئیں, ان کو ان کے عہدوں سے ہٹایا بھی گیا. ابھی حال ہی میں 2 بندے جو ہیں ان کو بھی سزا ہوئی ہے. پھر تھا مافیاز کے خلاف, جو مافیاز تھے, جو چاہے وہ چینی آٹا, چاہے وہ ہورڈرز, چاہے وہ اسمگلر, جتنے بھی مافیاز تھے, جو کارٹلز تھے, ان کے خلاف ایفیکٹو کریک ڈاؤن. ٹھیک ہے, ڈالر جو ہے وہ بھی ایک مافیا بن گیا تھا, ایک کارٹل بن گیا تھا کہ جو یہاں سے ڈالر خرید کے باہر بھیج رہے تھے اور پاکستان کی اکانومی کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے تھے. اس کو روکا گیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ڈالر جو آسمان پہ پہنچا ہوا تھا 343 روپے تک تو گیا نا, وہ 286 پر پہنچ گیا, تو کوئی وجہ تو ہے نا اس کی. اور یوں لگ رہا ہے کہ شاید یہ اس سے بھی نیچے جائے گا. پھر ایک اور بڑا کام جو پاکستان کی سیکورٹی سے جڑا ہوا ہے, جو پاکستان کی اکانومی سے جڑا ہوا ہے, وہ یہ تھا کہ جہاں جو لوگ بغیر دستاویزات کے, بغیر پاسپورٹ کے, بغیر ویزے کے آ کے نہ صرف یہ کہ یہاں تخریبی کارروائیوں تو ایک آسپیکٹ تھا نا اس کا, لیکن آپ کے بزنس کے جو اریناز ہیں, خاص طور سے گڈس ٹرانسپورٹ, خاص طور سے الیکٹرانکس کی اسمگلنگ, خاص طور سے باڑاز اینڈ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا. تو ان کو نکالنے کا فیصلہ کرنے کے لیے بڑی جرت چاہیے تھی. ماضی میں کسی کو یہ حوصلہ نہیں ہوا, یہ جرت نہیں کی کسی نے. اور یہ صرف اعلان نہیں کیا, اس کے اوپر جس افیکٹو طریقے سے عمل درآمد ہو رہا ہے وہ ہمیں کبھی کبھی تو جو سرفراز بگٹی صاحب جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ بتاتے ہیں, لیکن زیادہ اطلاعات ہمیں مل رہی ہیں جان اچکزئی کے ذریعے, جو بلوچستان حکومت کے اسپوکس پرسن ہیں. اس لیے کہ اس کا سب سے زیادہ نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ بلوچستان پہ ہے. تو یہ وہ اریناز ہیں جس میں ہمیں ان کی
हुकूमत के साथ कोलैबोरेशन से नताइज हासिल हो रहे हैं, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये एक अच्छे एरा का आगाज़ है। अब आ जाए इसका इंटरनेशनल एस्पेक्ट जो है, पहले मेरा ख्याल है इंटरनेशनल एस्पेक्ट पर जाने से पहले इसका इकॉनमी के ऊपर इम्पैक्ट देख लेते हैं। देखिए 2-3 मरतबा इतनी बुरी तरह से हमारी स्टॉक एक्सचेंज क्रैश की थी, एक दफ़ा शौकत अजीज़ साहब के दौर में और एक दफ़ा ये पिछले दौर में, कि समझ नहीं आती थी कि जाएं कहाँ, जाएं तो जाएं कहाँ। लेकिन वही स्टॉक एक्सचेंज जो उस वक्त 30s और 40s के एरिना में थी, वो अब 60 का फिगर क्रॉस कर चुकी हुई है। तारीख का रिकॉर्ड कायम हो गया है। ये किसी के काबू में नहीं होता, किसी के बस में नहीं होता, किसी की मर्जी से नहीं होता कि अचानक चलो जी आज इसको 70,000 कर दें। ये होता है जब मार्केट के अंदर ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ती है। ये भी उसका एक नेट रिजल्ट है कि हमारी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एक ऐसे लेवल पर पहुंच गई है कि तवक्का हो गई है कि शायद पाकिस्तान की इकॉनमी के संभलने का दौर आया चाहता है। अब इसका इंटरनेशनल एस्पेक्ट जिसकी मैंने बात की थी, हमारे 3 दोस्त ऐसे हैं जिन पर हमने हमेशा रिलाई किया है और उन्होंने हमें कभी लेट डाउन नहीं किया। एक यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दूसरा सऊदी अरब है और तीसरा चाइना। इन तीनों मुल्कों के साथ पीटीआई के 4 साल के दौर में ताल्लुकात इंतहाई टेंस और इंतहाई ख़राब और इंतहाई कशीदा थे। सो मच सो दैट चाइना स्टॉप्ड वर्क ऑन CPEC, जो हमारे लिए शरग है, जो हमारे लिए गोल्ड माइन है, जो हमारे लिए गेम चेंजर है, उसके ऊपर काम रुक गया था चाइना की तरफ से। अब इस साल में थोड़ी पेशरफ्त हुई है। अब ट्रस्ट का इजहार किया जा रहा है। इलेक्शन होके कोई जो भी पॉलिटिकल हुकूमत बनेगी इसको मज़ीद और आगे ले जाएगी। अभी हाल ही में एक दौरा किया है जनाब हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, हमारे निगरान प्राइम मिनिस्टर ने अपने यूनाइटेड और अरब एमिरेट्स और कुवैत का। जब यहाँ पहली दफ़ा बात की गई थी कि जी 20 से 25 अरब डॉलर की फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, तो लोगों ने ठट्ठा बनाया था इसका, मजाक उड़ाया था इसका। और वैसे भी वो हालात ऐसे थे कि उस वक्त इतनी मैसिव इन्वेस्टमेंट में आने का कोई ख्वाब भी नहीं देख सकता था। बट दैट ड्रीम हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू रियलिटी। अभी जो MOUs वगैरह साइन हुए हैं इस हालिया दौरे में, वो इसी फिगर के राउंड हैं। 20 से 25 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में आएगी। वो तो अभी MOU साइन हुए हैं ना, लेकिन जो एक्सपेक्टेड है वो 75। करेक्ट। मैं कहता हूँ ना कि इब्तिदा देखें ना कितनी अच्छी है। दूसरी एक कहते हैं ना, अच्छी खबरें फिर जब आनी शुरू हो जाती हैं तो आपको हौसला बुलंद होता है। सऊदी अरब जो है उसने हमारे रिक्वेस्ट पर 3 अरब डॉलर जो है वो हमारे स्टेट बैंक में डिपॉजिट रखवा दिए थे, क्योंकि हमें IMF के साथ डील करनी थी। वो हमें इस दफ़ा 3 दिसंबर को वापस करने थे। उन्होंने दूसरी मरतबा फिर उसमें 1 साल की तौसीह कर दी है। पिछली दफ़ा 2021 से 2022 तक की थी, अब 2023 से 2024 तक कर दी है। तो ये भी वही स्वीट जिसको कहते हैं ना काइंड फ्रेंडली जेस्चर्स, ये आने शुरू हो गए हैं। अभी मुझे यूँ लगता है कि अगले 2 टारगेट जो हैं वो सऊदी अरब और चाइना है। यही अपने इंटरिम प्राइम मिनिस्टर और हमारे आर्मी चीफ साहब मेरा ख्याल है इन मुल्कों में भी जाएंगे और वहाँ से भी कोई ना कोई अच्छी खबर जो है वो सुनने को मिलेगी। फाइनली जो है वो एतमाद की फ़ज़ा बहाल हो रही है। करेक्ट। और इसका इफ़ेक्ट जो है जब आपकी इकॉनमी के अंदर इतने बड़े बड़े यानी डेवलपमेंट होने लग जाती है, तो इसका इम्पैक्ट फिर ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो एक आम आदमी तक पहुंचता है, जिसकी तवक्को की जा रही है। और मुझे यूँ लगता है कि अगर ये पॉलिसीज़ इसी कामयाबी के साथ चलाई जाती रहीं, इसी रफ्तार से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती रही और इसी रफ्तार से जो हमारी लीकेज है, जो हमारे यहाँ पिल्फरेज है, वो अगर रुक जाए और यानी स्मगलिंग रुक जाए, इन्फ्लेशन रुक जाए, माफियाज तोड़ दिए जाएं, तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान एक बेहतर सिमत में सफ़र का आगाज़ कर सकता है। ठीक हो गया बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। कल होगी आपसे दोबारा मुलाकात। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।